पैगाम देना चाहता हूं कि मैं सिर्फ अपने मुल्क की खातिर मैं कोई वो हरकत नहीं कर रहा जिससे मेरे मुल्क को नुकसान हो, लेकिन मेरी अगर आपने दीवार के साथ मेरी कमर लगा दी तो याद रखें कि मैं कॉर्नर टाइगर बन सकता हूं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब बाखैर व आफियत होंगे। अल्लाह पाक आप सबको मुझ समेत अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। सामीन मोहतरम, आज बात करेंगे इमरान खान साहब का जलसा भावलपुर और उनके खुफिया प्लान। आज हमारा चूँकि मौजू सिर्फ़ एक ही है, आपने यकीनन इमरान खान साहब का जलसा देखा होगा और अपने तय आप अपने व्यूज़ भी रखते होंगे। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ, आप बेहतर जज हैं और ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं किस हद तक इंसाफ कर पाया हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान साहब का अपने फॉलोअर्स को जिहाद की दावत देना। तो सामने मोहतरम, वैसे तो इमरान खान साहब हर जलसे में अपने यूथी फॉलोअर्स को जिहाद की दावत देते हैं। आज तक ये समझ में नहीं आ सका कि वो कौन सा नज़रिया लेकर चल रहे हैं और उनके यहाँ वो कौन सी सोच है, या ये कह लें कि वो ख़ुद को अभी तक आज़ाद नहीं समझते, और या ये कह सकते हैं आप कि इतना कुछ इस मुल्क में ख़िलाफ़ हो रहा है कि अब इस मुल्क में गैर मुस्लिम लोगों की हुकूमत है और अब जिहाद फ़र्ज़ हो गया है। तो शायद इन ज़रूरियात के पेश नज़र इमरान खान साहब अपने फॉलोअर्स को जिहाद की दावत देते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं आपको जिहाद के लिए तैयार करने आया हूँ, अगर आपको समझ ना आई तो आप ख़ुद कुछ हमला कर देंगे। तो सामने मोहतरम, इसके पीछे बहुत ख़ास और तल्ख़ किस्म की स्टोरी है। इमरान खान साहब एक अरसे से, जब से इनकी हुकूमत गई है, ये काफ़ी हद तक अग्रेसिव हो चुके हैं और ये अब इक़्तिदार के बग़ैर लगता है कि नहीं रह सकते। ये और बात है कि जिस तरह उनका इक़्तिदार गया, वो ख़ुद उनके लिए बाइस शर्म है कि एक शख्स को उनके अपने पार्टी के लोग अदम एतमाद की सूरत में किक आउट करते हैं। आप ख़ुद सोचिए कि वो जो 26 लोग थे जो मुनहरिफीन थे, वो किस पार्टी से थे? वो जनाब इमरान खान साहब की PTI से थे। वो इमरान खान साहब की गलत पॉलिसियों की वजह से तंग आ चुके थे। वो इमरान खान साहब की मईशत की जो उन्होंने रट लगाई हुई थी, जो गलत किस्म की पॉलिसी थी, अंडे, कट्टे, मुर्गी वगैरह वगैरह, इस तरह की माइज़र किस्म की जो चीज़ें थी, और बेहतरीन किस्म की 200 माहिरीन माशियात और ऊपर से अरस्तु जैसे लोग, तो वो लोग वो सब चीज़ें नोट कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि ये इमरान खान साहब सिर्फ़ बातें ही करते हैं, ये शेख चिल्ली से कम नहीं है, लिहाजा अब चाहिए ये कि इनसे छुटकारा हासिल किया जा सके। और आप जानते हैं कि सियासत में इससे सिवा और कोई चारा नहीं था, लिहाजा उन्होंने इन्हिराफ किया और इस तरह PDM ने एक प्लान बनाया और आपने देखा कि इमरान खान साहब को शिकस्त फाश हुई और फिर उसके बाद वाकई इमरान खान साहब बहुत ख़तरनाक हो गए। उस रात तक तो वो जो माजरा रहा वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। जिस अंदाज से जो हीले इमरान खान साहब ने इक़्तिदार में रहने के लिए किए, किसी से ढके छुपे नहीं है। फिर जब उनका इक़्तिदार छिन गया तो उन्होंने फ़ौरन एक प्रोपेगेंडा घड़ा, और वो था अमेरिकन साजिश, पाकिस्तानी सियासतदानों और मीडिया को साथ मिलाकर। तो सामने मोहतरम, उस प्रोपेगेंडे का जो हशर हुआ
جس طریقے سے پوسٹ مارٹم ہوا وہ آپ کے سامنے رہا، اور بری طرح وہ پروپیگنڈا بے نقاب ہوا۔ خود امریکن نے اس کے اوپر متعدد بار یہ کہا کہ یہ بالکل غلط ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ پھر سب سے بڑھ کر ہمارے سیکیورٹی ایجنسیز نے، ہماری نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے، سب نے یہ کہا کہ ایسے کوئی ثبوت ہمیں نہیں ملے۔ گویا عمران خان صاحب کا یہ جھوٹ کھل کر سامنے آ گیا، مگر ڈھٹائی کی حد دیکھیں کہ عمران خان صاحب اب بھی اس پر کاربند ہیں۔ اور اوپر سے بڑی ٹھڑائی کی یہ حقیقت دیکھیں کہ جتنے یوتھی ہیں وہ من و ان اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں، یعنی کوئی حد ہوتی ہے۔ اور اب یہ دیکھیں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی جہاد کے لیے میں آپ کو لے کر آیا ہوں، اور اگر آپ کو سمجھ نہ آئی تو آپ خود کو حملہ کر سکتے ہیں۔ تو سامعین محترم، یہ اشارہ عمران خان صاحب کا جو ہے وہ یقیناً انتہائی خطرناک ترین سچویشن کی طرف ہے۔ وہ اپنے لوگوں کو، یہ جو فالورز ہیں ان کو اس حد تک تیار کر چکے ہیں کہ ہم پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے۔ اسی لیے انہوں نے، اگر آپ کو یاد ہوگا تو انہوں نے نیا پاکستان کا ایک نعرہ لگایا تھا، اور اب بھی وہ در پردہ اسی کو لے کر چل رہے ہیں، یعنی وہ پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کرتے۔ کبھی وہ حقیقی آزادی کی بات کرتے ہیں، جبکہ پاکستان 74 سال ہوئے آزاد ہو چکا ہے، اور خود عمران خان صاحب اس ملک کے باسی ہیں، لیکن وہ اس میں رہتے ہوئے، اس کے قوانین کے تحت زندگی گزارتے ہوئے پھر بھی منحرف ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں اس حقیقت کو نہیں مانتا۔ دوسری طرف اب جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خود کش حملہ، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انہوں نے کچھ ایسا پلان ضرور ترتیب دیا ہے کہ اگر ان کی بات نہ مانی گئی، یعنی انہیں اقتدار میں نہ لایا گیا، تو وہ آخری حد تک جا سکتے ہیں، جس کی میں ایک ویڈیو بھی آپ کو عمران خان صاحب کی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ وہ اسی جلسے میں کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک تو یہ بات، دوسری بات یہ کہ کیا اس ملک میں غیر مسلم کی حکومت ہے کہ یہاں جہاد فرض ہو گیا؟ یہ میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں، اور ہمارے جو علماء اکرام ہیں ان سے بھی پوچھتا ہوں۔ وہ نیند کی گولیاں کھا کے سوئے ہوئے ہیں، کیا وہ فلسفہ جہاد کو اجاگر نہیں کر سکتے کہ جہاد کہاں فرض ہوتا ہے، اس کی فرضیت کب ممکن ہوتی ہے، کب لازمی ہو جاتی ہے؟ بہرحال ایک تو یہ بات۔ پھر آپ یہ دیکھیں کہ اسی کے ساتھ کڑی ملائیں آپ کے پی کے کی حکومت 25 مئی کا اسلام آباد پر حملہ عمران خان کا، اور اس میں جو توڑ پھوڑ اسلام آباد میں ہوئی، اسلام آباد میں آگ لگائی گئی، اور پھر جو دنگا فساد ہوا، پھر وہاں اسلحہ برآمد ہوا، اور پھر عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ میرے جوانوں کے پاس اسلحہ ہے تو میں نے انہیں کہا کہ جی اب ہم اگلی ڈیٹ دیتے ہیں۔ یہ آن دا ریکارڈ بات ہے، جبکہ انہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کا آرڈر تھا کہ آپ ڈی چوک نہیں آئیں گے، لیکن عمران خان صاحب نے کسی کی پرواہ نہیں کی اور وہ ڈی چوک پہنچے۔ اور اسی دن آپ کو یاد ہوگا کہ کے پی کے وزیر اعلیٰ نے یہ کہا تھا کہ ہم اسلام آباد پر حملہ کریں گے، اور انہوں نے باقاعدہ پریکٹیکلی جی بی کے اور کے پی کے دونوں صوبائی حکومتوں کی طاقت کو استعمال کیا۔ تو یہ اب جو بات ابھی انہوں نے کہی ہے کہ میں آپ کو تیار کر رہا ہوں، ممکن ہے کہ آپ خود کچھ حملہ نہ کر دیں، تو یہ کچھ یہی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب اب خود بھانپ چکے ہیں کہ جو کچھ میں نے تیار کروایا تھا اب لوگ میرے تیار ہیں اور میرے اشارے کے منتظر ہیں، جو بظاہر اس ملک کے لیے انتہائی خطرناک بات ہے۔ آپ اس کو اور بھی رخ دے سکتے ہیں۔ دوسری بات کرتے ہیں جی، پنڈال میں جب عمران خان صاحب تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں جو عمران خان صاحب کی چیئر رکھی ہوئی تھی اس کے اوپر پی ایم لکھا ہوا تھا، آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا۔ اور آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اس کے پیچھے کیا راز ہے۔ یقیناً اس کے پیچھے وہی راز ہے کہ یہ لوگ پاکستان کو تسلیم نہیں کرتے۔
اگر وہ پاکستان کو تسلیم کرتے تو پاکستان کی آئینی حکومت جس کا سربراہ، جس کا پی ایم شہباز شریف ہے، وہ ان کو نہیں مان رہے، اور وہ اب بھی ایک اپنی لائن لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ ملک ہے اور اس ملک میں ایک آئین ہے، اور اس آئین کے مطابق تمام شہریوں کو چلنا ہوتا ہے۔ تو اگر یہ سچویشن ہے تو یہ کھلی بغاوت ہے، یعنی آپ اس حکومت کو تسلیم نہیں کر رہے، آپ بغاوت کر رہے ہیں۔ جب آپ کو ہٹایا گیا تو جس انداز سے ہٹایا گیا، آپ معیشت کی تباہ حالی میں پیش تھے، اور یہ یاد رہے کہ جب کسی ملک کی اس دور میں معیشت کی تباہ حالی ہو تو آپ یہ سمجھیے کہ اس ملک پر جنگ سے زیادہ کا نقصان ہوتا ہے۔ اب وہ جنگ کا تصور نہیں رہا کہ آپ دوسرا ملک یا کوئی بھی حملہ آور ہو جائے، اب ایسا نہیں ہے۔ اب کسی ملک کو کمزور کرنے کا یا اس کے خلاف جنگ کرنا یہی ہے کہ اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا جائے، اور عمران خان صاحب کے دور میں یہ کام ہوا ہے، وہیں سے آغاز ہوا ہے، اور آپ سب نے دیکھا کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا۔ پھر وہ سازش کی جو انہوں نے ایک کہانی گھڑی، جس میں وہ پاکستان کا میڈیا بھی، پاکستان کے سیاستدانوں کو بھی اور امریکن لوگوں کو بھی شامل کرتے ہیں، جو بعد میں بے نقاب ہوا۔ پھر اگلی بات کرتے ہیں جی، وہ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ جو شخص سمجھ گیا وہ لوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو سامعین محترم، لا الہ الا اللہ کا مطلب ایسا ہرگز نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ خالص دین اسلام کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور ایک مسلم کے لیے اور ایک وحدت کو ظاہر کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک کلمہ ہے ہمارا، جس پہ ہمارا ایمان ہے، اور اس کلمے کو پڑھنے کے بعد ہی ہم مسلمان کہلانے کے لائق ہوتے ہیں۔ یعنی ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تب جا کر ہمارا ایمان مکمل ہوتا ہے، اس سے سوا باقی کوئی بات نہیں ہے۔ تو سامعین محترم، اس کلمے کو غلط رنگ دینا اور پھر یہ کہنا کہ جی جو اس کو سمجھ جاتا ہے وہ لوٹا نہیں بن سکتا، تو سامعین محترم آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کے ساتھ اس وقت کتنے لوٹے ہیں۔ ایک فہرست بنائیے اور عمران خان صاحب کے سامنے رکھیے اور سوال رکھیے کہ کیا ان لوگوں کو لا الہ الا اللہ بقول آپ کے سمجھ نہیں آیا؟ پھر وہ جو اشارہ دے رہے ہیں وہ طارق بشیر چیمہ کی طرف اشارہ ان کا ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی طارق بشیر چیمہ لوٹا بن گئے، ویئرز وہ لوٹا نہیں بنے، وہ اپنی پارٹی کے جنرل سیکریٹری ہیں، کیو لیگ کے، وہ قائم ہیں، اور لوٹے عمران خان صاحب نے بنوائے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ اپنی مطلب کے لیے عمران خان صاحب مذہب کو کس طریقے سے بھونڈے انداز سے استعمال کرتے ہیں۔ یہ سب کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ تو سامعین محترم، اور بھی اگر اس پہ آپ ڈیٹیل میں جائیں تو ڈاکٹر بابر اعوان کہاں سے آئے تھے، شوکت ترین کون ہے، فواد چودھری کون ہے، بے شمار اور بھی ہیں۔ میں نے کہا کہ ایک لسٹ بنائیں، ان کے سامنے رکھیں، کیا ان کو عمران خان صاحب کی تربیت نہیں آئی سمجھ، لا الہ الا اللہ ان کو سمجھ نہیں آیا؟ سوال پوچھیں، یوتھی فالورز ان سے پوچھیں کہ یہ کون لوگ ہیں پھر ہماری پارٹی میں۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ جی قائد اعظم کو میں اپنا لیڈر مانتا ہوں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کس حد تک قائد اعظم کو اپنا لیڈر مانتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ کرپٹ نہیں تھے، تو عمران خان صاحب کیا کرپٹ نہیں ہے؟ ایک سوال ہے۔ جو شخص سرتاپا کرپٹ ہے، جو شخص سرتاپا بد کردار ہے، کیا وہ عمران خان صاحب ہو یا کوئی اور ہو، کیا
قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں یہی سبق دیا تھا، یا ہم ان کو آئیڈیل مان کے پھر اس طرح کے کام کریں گے؟ مثلا یہ دونوں چیزیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، ان کی کرپشن آپ کے سامنے توشہ خانہ کیس آیا۔ عمران خان صاحب ملک کے پرائم منسٹر تھے، کچھ انہیں انعامات ملے، کچھ گھڑیاں ملی قیمتی قسم کی، کچھ گولڈ پلیٹڈ ایک گن ملی، ہار ملے۔ عمران خان صاحب نے وہ سارے معمولی پیسے دے کر ہتھیا لیے، اور کچھ ایسے بھی طائف تھے جو انہوں نے توشہ خانہ سے اپنے گھر بغیر قیمت ادا کیے منتقل کیے۔ تو کیا قائد اعظم صاحب نے ایسا کیا تھا؟ ایک سوال ہے۔ پھر دوسری طرف آتے ہیں بد کرداری کی طرف۔ ویسے تو اللہ ہی دلوں کے بھید جانتا ہے، ہم کسی کو مورد الزام نہیں ٹھہراتے، لیکن ایک شخص کی لمبی داستانیں موجود ہیں۔ آپ ان کی زندگی کو اٹھا کے دیکھیے، ان کی جوان زندگی جو انہوں نے یورپ میں گزاری ہے، جو ویڈیو وائرل ہے انہیں دیکھیں۔ وہ ایک بیچ پر وہ برہنہ حالت میں ایک لیڈی کے ساتھ بیچ پہ وہ جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ پارلیمنٹ سے بازار حسن تک ایک بک ہے، آپ اس کا ملاحظہ کریں، وہ نوٹ بھی کریں آپ۔ ویسے بھی آپ ان کی زندگی کے حالات کا جائزہ لیں تو آپ کے سامنے بہت کچھ کھل کے آ جائے گا۔ پھر ریحام خان کی ایک کتاب بھی ہے، وہ بھی دیکھ لیجیے گا اگر وقت ملے۔ تو پھر اپنے لیڈر سے یہ سوال کیجیے کہ عمران خان صاحب، کیا قائد اعظم صاحب کو آئیڈیل ماننے والے جو ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں؟ بہرحال پھر یہ بھی کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ صادق اور امین تھے، تو آپ صادق اور امین ہیں، یا آپ صادق اور امین ثاقب نثار کے الاٹڈ ہیں؟ یعنی انہوں نے آپ کو صادق اور امین کہا ہے، باقی تو آپ صادق اور امین کسی سطح پر بھی نہیں ہیں، کسی طرح بھی نہیں ہیں۔ خود آپ سوچئے کہ جو شخص اس حد تک گر جائے وہ صادق اور امین رہ جاتا ہے۔ پنکی پیرنی جو آپ کی اہلیہ ہے، ان کے سکینڈلز، ان کی آڈیوز، گوگی، فرح گوگی، ان کے سکینڈلز، آپ کے ساتھ لنکس، پھر وہ ٹرسٹ ڈیڈ، یہ سب کچھ کیا ہے؟ عمران خان صاحب، لوگ بہت کچھ سمجھتے ہیں، اور یوتھی فالوور سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ وہ بھی ٹائم نکال کے ان چیزوں کو دیکھا کریں اور موازنہ کیا کریں۔ پھر آگے چلتے ہیں جی، کہ دیوار کے ساتھ لگانا۔ عمران خان صاحب کا اس جلسے میں یہ کہنا ہے کہ اگر مجھے دیوار کے ساتھ لگایا گیا تو میں بہت خطرناک ہو جاؤں گا۔ پتہ نہیں کونا ٹائیگرز کہہ رہے ہیں یا کرونا ٹائیگرز کہہ رہے ہیں، تو وہ بھی بن سکتے ہیں۔ یعنی انہوں نے اپنے آپ کو یہ گوارا نہیں کیا ہے کہ وہ اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ یہ کسی خطرناک انسان کا حوالہ انہوں نے نہیں دیا، اور انہوں نے اپنے آپ کو جانور سمجھنا ہی مناسب سمجھا۔ ظاہر ہے ٹائیگر ایک جانور ہے، آپ خود سوچئے، اور عمران خان صاحب خود فرما رہے ہیں۔ آپ ان کی یہ ویڈیو بھی میں اس کے بعد آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ وہ بھی دیکھ لیجئے گا کہ وہ خود کیا کہہ رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی میں آج کا ویلاگ ختم کرتا ہوں اس پیغام کے ساتھ کہ میرے تمام یوتھی بھائی، میرا ان سے کوئی کسی طرح کی کوئی دشمنی نہیں ہے، وہ میرے بھائی ہیں، میرے ریلیٹیوز ہیں، ان میں میرے دوست ہیں، میرے ملکی ہیں۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے گا کہ آپ جس شخص کے پیچھے چل پڑے ہیں، اور وہ شخص اس وقت اس ملک کے لیے جو کچھ کر رہا ہے وہ اس ملک کے لیے پازیٹیو کسی طرح بھی نہیں ہے۔ پہلے تو یہ کہ وہ اسلام کو شدید نقصان پہنچا رہا ہے، نیم حکیم
خطرہ جان، نیم واللہ خطرہ ایمان، اور نیم درزی خطرہ تھان۔ اس کے مترادف عمران خان صاحب اپنے آپ کو اس وقت لے کر چل رہے ہیں، جو کسی طرح بھی اس ملک کے فیور میں نہیں ہے۔ آپ خود سوچئے کہ ان کی حکومت بوجہ معیشت کی ابتری گئی، وہ نااہل قرار ہوئے، لوگوں نے انہیں بد اعتماد کہا، ناقابل بھروسہ کہا، اور اسمبلی سے باقاعدہ آئینی طور پر انہیں کک آؤٹ کیا، اور اس کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ وہ شرم سے اگلے 1-2 سال تک پاکستان کے عوام کے سامنے نہ آتے، لیکن انہوں نے کمال مکاری سے ایک پروپیگنڈا گھڑا جو بری طرح پٹا، بری طرح ناکام ہوا، امریکن سازش، اور اسے لے کر وہ مارکیٹ میں آ گئے، اور پھر حسب سابق وہ پھر اقتدار کی جنگ میں پیش ہے۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اب نیا پلان دوں گا۔ تو سامنے محترم، ہر شخص کو پوچھنے کا یہ حق حاصل ہے کہ ایک شخص 4.25 سال اس ملک کا بلا شرکت غیر وزیر اعظم تھا، تمام طاقتیں اس کے ساتھ تھیں، تو پھر معیشت کا کیا حال تھا؟ اعداد و شمار آپ اٹھا کے دیکھیے، خود بھی سوچئے۔ یہ آپ کے لیے بھی لمحہ فکریہ ہے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ میں آج آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں صرف اپنے ملک کی خاطر میں کوئی وہ حرکت نہیں کر رہا جس سے میرے ملک کو نقصان ہو، لیکن میری اگر آپ نے